अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक ना जी। आज जिस सवाल के जवाब की हम तलाश करेंगे वो सवाल है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उससे निपटने के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। यानी दहशतगर्दी की एक जंग साल से चल रही है। पाकिस्तान का कोई शहर इससे महफूज नहीं, कोई गांव उससे महफूज नहीं। और हम सब ये जानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली फोर्स है वो पुलिस का महकमा होता है। अब पाकिस्तान की चारों सूबों में जो पुलिस है उसमें सियासी मुदाखलत किस हद तक है और इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमारी पुलिस कितनी बाख्तियार है, कितनी मॉडर्न है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पंजाब में एक नई बहस अब छिड़ पड़ी है कि यहां पे एक नई काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई जा रही है और इस जो फोर्स के मातहत जो है इतलात ये है कि एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस से लेकर इसको दे दी जाएगी और काउंटर टेररिज्म जो है डिपार्टमेंट ये महकमा दाखिला के सुपुर्द हो गया। और खबरें ये हैं कि पुलिस अफसरान में इस हवाले से खासी बेचैनी पाई जाती है। इस पर इजाज हैदर साहब लिख चुके हैं, एयाज मीर साहब लिख चुके हैं, सलीम साफी साहब ने भी आज लिखा है। सवाल यह है कि इस तरह की बेचैनी के साथ अगर पुलिस ऑफिसर्स ही बेचैन है तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कितनी वो मौसर तौर पर लड़ेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले, मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के चारों सूबों में पुलिस के बारे में कुछ हकायक इस रिपोर्ट में। 1861 में बनने वाले पुलिस निजाम को अंग्रेजों ने अमन अमान को कायम रखने और रेवेन्यू जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद इस निजाम में इस्लाहात की जरूरत को महसूस करते हुए फरवरी 1948 में कराची पुलिस को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने के लिए सिंध असम्बली ने एक बिल पास किया। 1999 में परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स का टास्क कौमी तामीर नौ ब्यूरो को दिया, जिसने मार्च 2002 को पुलिस ऑर्डर मुतारिफ करवाया और 1861 का पुलिस एक्ट खत्म कर दिया गया। 2002 के पुलिस एक्ट से इंतजामी तब्दीलियां तो हो गयी, लेकिन पुलिस फोर्स की तरबियत, थानों में मौजूद सहूलतों, जदीद कंप्यूटराइज्ड आलात और हथियारों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। पंजाब पुलिस तादाद 1,77,699, बजट 43,000 मिलियन, पुलिस स्टेशन 637। सिंध पुलिस तादाद 71,133, बजट 24,900 मिलियन, पुलिस स्टेशन 440। बलूचिस्तान पुलिस तादाद 32,199, बजट 3,500 मिलियन, पुलिस स्टेशन 84। KPK पुलिस तादाद 53,650, बजट 9,677 मिलियन, पुलिस स्टेशन 218। पुलिस के महकमे काउंटर टेररिज्म को इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स में जम करते हुए महकमे दाखिला के जरिए इंतजाम करने की वजह से पुलिस अफसरान और पंजाब हुकूमत के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के इख्तियारात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। पुलिस अफसरान ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। बाज़ अफसरान ने मुतालबात मंजूर न होने पर इज्तमाई इस्तीफों की तजवीज़ भी पेश की है। दूसरी तरफ पुलिस अफसरान के मुकाबले में DMG एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भी मुतहर्रिक हो गया है। उनका कहना है बेशतर ममालिक में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत होती है, इसलिए पाकिस्तान में भी पुलिस को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत कर देना चाहिए। जी, गुफ्तगू में शिरकत के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमाए लाहौर स्टूडियो में जनाब शौकत जावेद साहब, साबिक IG पंजाब। हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, बहुत फाल स्पीकर हैं, आप इन्हें जानते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब, दाखिली और सलामती अमूर और खारजी अमूर के माहिर हैं। तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूं, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज करता हूं जनाब शौकत जावेद साहब से। शौकत जावेद साहब, आप सबसे ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हैं कि आप जाहिर है कि साबिक IG हैं, आपसे ज्यादा टेक्निकली कोई नहीं जानता पुलिस के मामला को। फरमाइएगा कि ये जो नई प्रपोजल्स हैं और ये पुलिस अफसरान की बेचैनी है, आप इस प्रपोजल के पे यानी ये बेचैनी क्यों हो रही है? जी, मैं अनीक साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मशवरा किसने दिया और क्यों दिया गया। मुझे तो कोई ऐसी याददाश्त में नहीं बात आती कि पार्लियामेंट में ये चीज़ डिस्कस की गई हो, किसी पार्लियामेंट की कमेटी में डिस्कस की गई हो, कहीं कैबिनेट में ये बात डिस्कस की गई हो, सूबे लेवल पे या मरकज़ के लेवल पे। हमारे इतलात के मुताबिक चंद एक ब्यूरोक्रेट्स ने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ब्रीफिंग दी और उसमें ये फैसला करवा लिया गया। दूसरी बात ये आती है कि क्या मौजूदा जो मैकेनिज्म है काउंटर टेररिज्म का पंजाब में, जो 2010 में मर्ज़ वजूद में आया था, और ये भी एक उस वक़्त के चीफ सेक्रेटरी साहब जो नासिर खोसा साहब थे, उनकी सरकर्दगी में एक कमेटी बनी थी और उसने बहुत मेहनत करके इसकी सिफारिशात मुरतब की थी।
اور تب یہ محکمہ مارز وجود میں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس کے اندر 7 اس کے سیکشنز ہوں گے یا اس کے شعبے ہوں گے. اس کے اندر کیا ان سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا اور کیا اس محکمے نے پرفارم نہیں کیا؟ اگر اس بات کو آپ گنگال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو ان سفارشات پہ عمل ہی نہیں کیا گیا اور دوسرا اس محکمے نے پرفارم کیا ہے. جتنے بھی بڑے دہشت گردی کے کیسز ہیں ان میں یا تو اس محکمے نے پیشتر اس کی اطلاع دے دی، یہاں تک کہ جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تو انہوں نے آدمی کا نام تک بتا دیا کہ ڈاکٹر عثمان اس کے سربراہ ہوں گے اس گروپ کے جو وہاں پہ حملہ کرے گا. اور اسی طریقے سے تمام اہم معاملات جو ہیں جس میں یہ بات درست ہے. شوکت جبر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس پرپوزل پہ بے چینی کیوں ہے؟ مطلب کاؤنٹر ٹیررزم فورس اگر بن رہی ہے اس میں برائی کیا، خرابی کیا؟ اس میں برائی اس واسطے ہے کہ اس کا ایک جو فیصلہ اس میں کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا کہ نہ تو پولیس کا کوئی افسر اس میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی پولیس کا پریمیسز شامل کیا جائے گا، اور یہ ایک علیحدہ سے محکمہ ہوگا جو کاؤنٹر انسرجنسی کے ماہر یا تجربہ کار آرمی آفسرز پہ اور جوانوں پہ یا جو ایس ایس جی کے ٹرینڈ ہیں ان پر مشتمل ہوگا، اور اس کا پولیس کے محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے کہ جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم کا محکمہ جو ہے پولیس کے علاوہ کوئی اور سر انجام دیتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ محکمہ فیل ہو گیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ نیا محکمہ مارز وجود میں آئے گا یہ تو کاؤنٹر انسرجنسی کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں. کیا پنجاب میں کوئی انسرجنسی ہو رہی ہے؟ تو جواب اس کا نفی میں ہے کہ پنجاب میں تو کسی جگہ پہ انسرجنسی نہیں ہے، اور اگر انسرجنسی ہو رہی ہے تو وہ تو صرف فاٹا میں ہے یا بلوچستان کے بی ایریاز میں ہے. باقی تمام زعیم قادری صاحب کو میں انکلوڈ کروں گا. باقی تمام جگہوں پہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کو تو پولیس کا محکمہ ہی ہے ساری دنیا میں. جی میں زعیم قادری صاحب کو یہاں انکلوڈ کروں گا. جی فرمائیے گا زعیم قادری صاحب. ساری گفتگو آپ نے سن لی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی یعنی چند بیوروکریٹس کی پریزنٹیشن جو ہے اس سے متاثر ہو گئی. کیا آپ اعتراضات کا کیا جواب ہے آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. شوکت بھائی بڑے کمپیٹنٹ آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ از این اتھارٹی، لیکن میرے خیال میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ایک ایسی علیحدہ فورس کریٹ کی جائے جو ٹیررزم، جو کہ یقیناً ایک نئی جہد ہے کرائم میں پچھلے 10 سال میں پاکستان میں آئی، اور یہ بات پولیس کے آفیسرز بارہا کہتے رہے کہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں ٹو کنفرنٹ دس پرٹیکولر موڈ آف کرائم. تو جب یہ بات بار بار آتی گئی تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ ڈسکشن کی. یہ ڈسکشن بہت دیر چلی اور یقیناً ہماری پولیس گیٹ اپ نہیں تھی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. اس میں اویلیبل ریسورس کا بھی قصور تھا، اویلیبل لیک آف ٹریننگ کا بھی قصور تھا. لیکن جب ایک کانسیپٹ کریٹ ہو گیا تو یہ یقیناً اسی طرح ہی ہے جس طرح رینجرز ہیں یا آرم فورسز آف پاکستان ہے. اس پہ اتنا پرٹرب نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں پولیس سروس کو، کیونکہ یہ ایک علیحدہ کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. آج شوکت بھائی وڈ بیئر می آؤٹ ہیئر، دنیا کے تمام مہذب ممالک جس میں ڈینمارک، ناروے اور دیگر ممالک شامل ہیں، وہاں پہ پولیس اب باہر سڑکوں پہ نظر نہیں آتی. انہوں نے اپنے تمام تر معاملات شفٹ کر دیے ہیں سیکرٹ سروسز کے پاس، اور وہ پلین کلوتھ میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں، جس سے بہت بڑا ایفیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں کو کمفرٹیبلٹی ہو گئی کہ دیکھیں جی اب دس از ناٹ اے پولیس اسٹیٹ، ہر جگہ پولیس نہیں کھڑی اور ہر جگہ پولیس. یہ بات میرے خیال ہے زعیم قادری صاحب آپ کی باتیں تو درست ہیں، لیکن یہ بات میرا خیال ہے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں آپ سے مزید میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. ابھی کمرشل کا وقت آنے والا ہے. حسین شہید سہرورتی صاحب کو میں انکلوڈ کروں گا. اس سے پہلے سہرورتی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو دہشت گردی سے نمٹنے کی جو پالیسی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ اس میں ہوم ورک انوالو ہے؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ انیک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قوموں کے اوپر جب برے اوقات آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی اصلاح کرتی ہیں. تو جو برے اوقات آتے ہیں اسی کے لحاظ سے ان حالات کو نمٹنے کے لیے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں. آپ امریکہ کو دیکھ لیجیے، اس کا ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ 9/11 کے فوراً بعد بن گیا. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیس سے یہ اختیارات لیے جا رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے اور اس کو خاص طور سے وہ اس چیز کے لیے بن رہا ہے کہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جائے تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کون کون سے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. اس وقت ٹیررزم کو کاؤنٹر افیکٹولی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ لیک آف کوآرڈینیشن. مختلف اداروں کے درمیان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اگر ایسا ہو جائے کہ پولیس کو
कुछ ना कुछ आर्मी की एक्सपर्टीज भी मिल जाए और खुफिया इदारे जिनमें कि आपका आईबी है, जब आईएसआई है, आप इसी लिहाज से जो मजीद स्पेशल ब्रांच टाइप के जो इदारे हैं वो मजीद इफेक्टिव कर ली जाए और इन तमाम की एक कॉमन यूनिट बना दी जाए और उस कॉमन यूनिट का नाम अगर आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रख देते हैं तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का एफर्ट होगा। और ये एक इर्तिकाई अमल है अनीक, ये तो किसी सूरत में आप रोक नहीं सकेंगे। जो बुरे हालात आएंगे या अच्छे हालात आएंगे उसके साथ साथ आप नए डिपार्टमेंट्स बनाते जाएंगे और आवाम को जो है एक वेलफेयर स्टेट का फिनोमेना जो उनको देखने को मिलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप काउंटर टेररिज्म का नया डिपार्टमेंट बनाते हैं और फिर वो पुलिस से ले लेते हैं और किसी और डिपार्टमेंट को देते हैं, ये बताते खुद इस चीज की नेगेशन है। हाउएवर हमें ये भी देखना कि क्या पुलिस टेररिज्म को काउंटर करने में कामयाब रही? बदकिस्मती से इसका जवाब मनफी में है, पुलिस भी तो नाकाम रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आगे बढ़ाते हैं, एक नया डिपार्टमेंट बनाना रखेंगे शौकत जावेद साहब के सामने और ज़हीम कादरी साहब के सामने इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सवाल करते हैं जी, मैं इब्तिदा करूंगा शौकत जावेद साहब से। जी आपने गुफ्तगू सुनी ज़हीम कादरी साहब की भी और हुसैन शहीद सहरवर्दी की भी। अच्छा अब मामला यह शौकत जावेद साहब कि इसमें नहीं इतराज आपके जो है, जो आपने गुफ्तगू सारी सुनी, मैं उसे क्या दोहराऊं, आप खुद ही बताइए कि इस पे इतराज फिर क्यों है आपको अगर एक नई एंटी टेररिज्म फोर्स बने जाए? देखें जी, जैसे हुसैन साहब ने फरमाया और ज़हीम कादरी साहब ने फरमाया, दोनों का बहुत एहतराम है। अमेरिका में जो होमलैंड सिक्योरिटी बनी है वो चंद एक महकमों को, जो पुलिस के ही महकमे थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनको मर्ज करके बनाया गया और उसका काम सिर्फ एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना है। वो ना तो कोई मुकदमे दर्ज करती है, ना ही कोई तफ्तीशें करती है, लेकिन ना ही वो कोई फौज से बंदे लिए गए हैं नए बंदे। वो एग्जिस्टिंग फोर्सेस को मिक्स करके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमांड में दे दिया गया उनको। इसी तरह से अमेरिका में जो काउंटर टेररिज्म का तमाम काम है वो FBI और मुकामी पुलिस डिपार्टमेंट्स करते हैं और अमेरिकी हुकूमत ने 9/11 के बाद 104 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई है FBI और मुकामी पुलिस पर मुश्तमिल पूरे मुल्क के लिए, जो टेररिज्म को कंट्रोल करती हैं मुल्क के अंदर। जहां तक बरतानिया का सवाल है, बरतानिया में ये तमाम काम तमाम मुल्क के लिए लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दिया गया है और उसका जो काउंटर टेररिज्म का शोबा है वो वहीं के चीफ कांस्टेबल को रिपोर्ट करता है। लेकिन चूंकि वो लंदन के लिए पुलिस है और वो काम उसको करना पड़ रहा था तमाम मुल्क के लिए, तो अब बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई जाएगी अगले साल से और ये काम उसको सौंप दिया जाएगा और वो भी पुलिस का ही एक महकमा होगा। आपने अगर काउंटर टेररिज्म का एक अलहदा महकमा बनाना है तो वो पुलिस का एक महकमा बना दीजिए, अलहदा कर दीजिए उसको, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये कहना कि पुलिस का कोई अफसर उसमें शजरे ममनुआ है और पुलिस का कोई भी प्रेमिसेस जो है वो उसमें शजरे ममनुआ है, ये बात को मुनासिब नहीं लगती। जो पुलिस के अफसरान है वो एक बहुत ही सख्त प्रोसेस से गुजर कर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्जाम देकर वो इसमें सिलेक्ट होते हैं। वो कोई अरे गहरे नहीं है कि उनको इस तरह से आप उतार के फेंक दें। जी ज़हीम कादरी साहब, देखिए जी, एक तो शौकत जावेद साहब ने जो फरमाया कि ये शजरे ममनुआ होगा पुलिस के ऑफिसर्स के लिए और पुलिस के साथ अरे नहीं है, मतलब ये बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनसे, वो बिल्कुल अरे नहीं है। उनका भी एक एक्सपीरियंस हो गया ना 10 साल का, तो अगर वो, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी कोई टाइट बात होनी चाहिए कि वो आ ही नहीं सकते या रिटायर्ड ऑफिसर से, अगर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से हेल्प ली जा सकती है तो सीनियर लोग जो 10 साल 12 साल से इस निजाम को देख रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, उनको भी बीच में लाना चाहिए, लाया जाना चाहिए, मैं तो कहूंगा। लेकिन जब आप कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं ना तो फिर यकीनन ये बात गलत हो जाती है। अर्ज ये है कि एक महकमा बन रहा है, उस महकमे में मैं तो बल्कि ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मेरी ये राय होगी कि वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने 10 साल इस क्राइम के सिस्टम को कन्फ्रंट किया है, टेररिज्म को, उनसे राय ली जाए, उनको भी बीच में लाया जाए और उससे बड़ा फायदा होगा। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको लाके यहां बुलाना, वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगी मेरे ख्याल में, दैट वुड बी रॉन्ग। मैं ये समझता हूं कि एक चीज होती है एसेंशियल सर्विसेज। जब आप एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं तो आप, मैं जो सुन रहा हूं आपकी, मैंने जो आपने गुफ्तगू की पहले उससे भी मैंने कुछ अंदाजा लगाया कि एजिटेट कर रहे हैं लोग बड़े, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। एसेंशियल सर्विसेज को बहरहाल अकॉर्डिंग टू द लॉ बिहेव करना है, उनको करना चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी है। जावेद साहब का एक पॉइंट बड़ा वैलिड है, वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब है पार्लियामेंट में कोई इतना बड़ा फैसला जो है, यानी ये चंद ब्यूरोक्रेट्स की वजह से उनके ज़ेरे असर आके कर दिया गया, मतलब इसको कोई डिबेट नहीं हुई, कैबिनेट में नहीं हुआ, कैबिनेट में नहीं हुआ, मतलब कैबिनेट में भी नहीं हुआ। जब पॉलिसी स्टेटमेंट्स, जो पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें इनिशियली यकीनन आप इसी तरह की बात करते हैं
اور یہ جائے گا بل اگر اس کو آپ نے لیگل شکل دی جب جائے گی تو یہ جائے گا پارلیمنٹ میں اس کے بعد اور وہیں سے پروو ہوگا انشاءاللہ تعالی. بٹ لیٹ می ٹیل یو دس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج ٹیررزم جو ہے جہاں بھی ہے ان فیشن ان ووگ, وہاں پر محکمے جو ہیں وہ ان کی ایک تو ریسورس بلڈنگ ہوئی ہے بہت زیادہ, اور اس ریسورس بلڈنگ کے لیے ایک علیحدہ نظام کریٹ کیا گیا ہے تاکہ اس ریسورس بھی جو ظاہر آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں نا, ہم کریں گے وہ لاجسٹک سپورٹ اور وہ ٹریننگز اور وہ انفوز جو پوری دنیا میں آج یوز کی جا رہی ہیں وہ استعمال کی جائے. ایک آفیسر جو پولیس کی فیلڈ سے آئے گا اس کو پھر وہ ٹریننگ دی جائے گی, پھر وہ 4 مہینے بعد واپس چلا جائے گا. قادری صاحب بالکل, میں یہاں پہ حسین شاہی سربراہی صاحب کو میں انکلوڈ کروں گا. میں آپ سے بھی آپ کی یعنی گفتگو کا بڑا احترام ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر موجودہ پولیس سروس کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں, جو ریسورسز اس کو دیے گئے ہیں, وہ شوکت جاوید صاحب بتائیں گے وہ کتنے ہیں اور کتنے ناکافی ہیں, اور ایک نئی فورس بنا کے پھر اس کو کہاں سے ریسورسز, اس کے نظام کہاں سے آئیں گے. کی گئی ہے پولیس کی, اور پھر بھی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. جی حسین شاہی سرورتی صاحب, جی آپ نے شوکت جاوید صاحب کی ساری گفتگو سنی, آپ نے جو دلائل دیے تھے انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں, ہوم لینڈ جو سیکورٹی. جی حسین سرورتی صاحب, دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں شوکت صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر پولیس سے کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ لے لیا جاتا ہے تو یہ اس کو ڈی مورلائز کرنے کے برابر ہوگا, یعنی یہ ان کو ایک طرح کا امپریشن دینے کے برابر ہوگا کہ آپ اس میں ناکام ہو گئے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ کہ خیبر پختونخوا میں جہاں تک میری معلومات ہوئی ہے, ابھی تک میں نے جو معلومات کی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس ہی کے پاس موجود ہے اور اس کا ایک زبردست قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے. میں اس وقت جس چیز کی طرف فوکس کر رہا ہوں وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے. وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ملک کے اندر اندرونی جو معاملات میں سے ایک ہے وہ نہ صرف پولیس کے پاس رکھا جائے, بلکہ بہت سے وہ ادارے جو پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے کاؤنٹر ٹیررزم ناکام ہو رہا ہے, ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, بجائے اس کے کہ ان اداروں کو یہ پورا کا پورا پروجیکٹ ان اداروں کو جا کر دے دیا جائے. جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کے بارے میں بہت سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آرمی آفیسرز کو زیادہ سے زیادہ ریکروٹ کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا جو پولیس سے لے لیجیے گا. یہ بہت غلط ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی ہے ابھی تک پولیس اس کو استعمال نہیں کر پا رہی, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ باقی ادارے تعاون نہیں کریں. انفارمیشن ہے, سرویلینس ہے, انٹیلیجنس ہے. ابھی تک آپ امیجن کیجئے پولیس والے وہ CCTV کیمرے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ابھی تک ان سے اتنی دور ہے. جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں اور جتنا کچھ انہیں پرووائڈ کیا گیا وہ سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے, ان تمام چیزوں کو کسی طریقے سے اس مین سٹریم میں لایا جائے جو پولیس کی ضرورت ہے. ہم پولیس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ہر طرح سے جو ہے ہماری سیکیورٹی کرے, دوسری طرف ہم اس کو دینے سے کچھ بھی جو ہے وہ قاصر ہو رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے جی, مجھے بڑی حیرت ہے, پشاور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں. اچھا, اب وہاں خیبر پختونخوا میں جو پولیس کی حالت ہے اور امن و امان کی اور دہشت گردی کی جو آگے اب آنے جا رہی ہے, خود عمران خان صاحب کو جان کی دھمکیاں مل چکی ہیں, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, لیکن وہ مہنگائی کے خلاف دھرنا, جلوس, احتجاج یہاں لاہور میں کر رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم کوشش کریں گے تحریک انصاف کے کسی دوست سے رابطہ اور وہ پوزیشن اپنی اس پہ واضح کرے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں یعنی کیسے دیکھا جا رہا ہے حکومت کی, جو کہ لوگ مطمئن ہیں پشاور میں, وہاں کی پولیس مطمئن ہے؟ دیکھیے پولیس کے لحاظ سے جہاں تک بات میں آپ کو بتاؤں تو میرا یہی خیال ہے کہ پولیس یہاں پر اپنی بیسٹ ایفرٹس کر رہی ہے کہ سچویشن کو کنٹرول میں رکھے اور اس ٹیررزم کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکے. ہر فوجی, ہر سپاہی, ہر آفیسر, جتنے لوگوں سے میرا جو ابھی تک واسطہ پڑا ہے وہ اسی چیز کے لیے کنسرن ہے اور اسی چیز کے لیے وہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ پولیس بہت برے طریقے سے خاص طور سے خیبر پختونخوا کی متاثر ہوئی ہے, خاص طور سے ان کے اوپر دہشت گردی. یعنی تحریک انصاف کی حکومت جو پشاور میں خیبر پختونخوا میں, وہ پولیس کو کس حد تک یعنی اکوپڈ کر رہی ہے, ویل اکوپڈ کر رہی ہے؟ سوال میرا یہ تھا جو میں آپ سے آپ کی رائے لوں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شوکت جاوید صاحب فرمائیے گا کہ آپ کو تو یعنی خود کام کرنے کا بطور ہے جی, آپ کو تجربہ ہے یعنی موجودہ جو سی ایم ہے شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ, یہ فرمائیے گا کہ یعنی ریسورسز کی زعیم قادری صاحب بات کر رہے ہیں, یعنی ایک نئی فورس بنائی جائے گی اور اس کو اکوپ کیا جائے گا, ظاہر اس کے لیے بجٹ, پیسہ, تو موجودہ پولیس جو ہے یہ کتنی سہولیات دی گئی ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے, اس کو کتنا ویل آرگنائز کیا گیا ہے, اس کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے, کتنی سہولتیں دی گئی ہیں؟ جی جب میں IG پنجاب تھا تو میں نے یہ کیس پلیڈ کیا اور چیف منسٹر صاحب نے بہت مہربانی کے ساتھ انہوں نے اس چیز میں سپورٹ کی. تمام لوگ اس چیز کے مخالف تھے لیکن چیف منسٹر صاحب نے ہی اسٹوڈ فاسٹ اور انہوں نے کہا کہ نہیں, پولیس کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے.
اور انہوں نے ان تنخواہوں کو ڈبل کیا، اور آج ایک کانسٹیبل پہلے دن سے ہی کوئی 16-17 ہزار روپے اس کو سیلری ملتی ہے۔ آج جو نئی فورس بنائی جا رہی ہے اس میں کانسٹیبل لیول کے کارپورل کو 75,000 روپے دیا جائے گا، یعنی 4 گنا زیادہ تنخواہ دی جائے گی، جبکہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے انسرجنسی ہو ہی نہیں رہی۔ یہاں تو کام ہے سارا تفتیش کا اور قانون کا۔ اور میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو ریئل پرابلمز ہیں خدا را ان کی طرف توجہ دیجئے۔ ریئل پرابلمز ہیں آپ کا قانون میں جو سکم ہے، 51% مقدمات جن کا فیصلہ 2013 میں ہوا ہے دہشت گردی کے، اس میں دہشت گرد اس بنا پہ رہا کر دیے گئے عدالتوں سے کہ FIR میں دہشت گرد کا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ اب کس طرح سے پتا چلے کہ خود کچھ دھماکے والے کا نام کیا ہے، یا جو موٹر سائیکل پہ آئے ہیں اور فائر کر کے کسی کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار کر گئے اس کا نام کیا ہے، یا جو کسی نے بم کہیں دفن کیا ہوا تھا یا کسی چیز میں لگایا تھا اس کا نام کیا ہے؟ یہ تو تفتیش میں ہی بات سامنے آئے گی، لیکن اس چیز کو بیس بنا لیا گیا ہے، اور یہ ایک غلط روایت جو پولیس نے ڈالی تھی FIR میں نام ڈالنے کا، عدالتوں نے اس پہ مہر لگا دی، اور اب عدالتیں اس کا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور بے شمار قوانین ہیں، فار ایگزامپل پولیس کے سامنے کسی بھی دہشت گرد کی جو کنفیشن ہے، جو اس کا اقرار جرم ہے، وہ ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس نہیں ہے قانون شہادت کے مطابق۔ اس سے پہلے قانون شہادت میں تبدیلی کرنے کی بجائے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایک شک ڈالی گئی کہ اس طرح کی جو اقرار جرم ہے وہ اگر گزٹڈ پولیس آفیسر کے سامنے ہو تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ یہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے قانون شہادت، اگر آپ نے اس طرح کی چیز لانی ہے تو اس میں تبدیلی کیجیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا۔ دیگر بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ دہشت گردی کی ہماج گاہیں ہیں، جہاں ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں پلاننگ ہوتی ہے، وہاں پر ملکی قوانین کا فاٹا میں بی ایریاز میں وہاں پر ملکی قوانین کا عمل دخلی کوئی نہیں ہے۔ ایک آخری بات کروں گا، شاید آپ کے لیے یہ اچمپے کی بات ہو کہ پنجاب کے اندر بھی ایک ٹرائبل ایریا ہے جو ڈی جی خان ڈسٹرکٹ اور راجن پور ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور اس وقت ہو یہ رہا ہے، اور یہ انٹائرلی ہمارے یہ جو دوسرے بھائی ہیں بیوروکریٹس ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس وقت تمام کار چور، تمام ہر طرح کے جو ملزمان ہیں وہ اس علاقے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ سوئی پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی وہ ادھر سے قافلوں پہ اٹیک کرتے ہیں، اور وہ علاقہ بھی علاقہ غیر بنتا جا رہا ہے، اور وہ غیر آئینی طور پر ایک علاقہ جو ٹرائبل ایریا وہاں پہ قائم ہے اس کو تو برائے مہربانی فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ جی زعیم قادری صاحب، یہ کیا ہو گیا پنجاب میں بھی، یعنی اگر ایک قبائلی علاقہ، جی قادری صاحب۔ جی یقیناً ہے، اور میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ بڑی گہری نظر ہونی چاہیے گورنمنٹ کی، اور ان جو باتیں شوکت بھائی نے فرمائی ہیں بالکل درست ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ پریمپٹ کیا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وہ ٹیررزم کی لہر جو ہے وہ پنجاب تک نہیں پہنچے گی، اور اگر پہنچے گی خدا نخواستہ، اللہ کرے کہ نہ ہو، تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی پریمپٹیو میئرز کے تحت ایک ایسا محکمہ کریٹ کر دیا جائے جو خود رسپانسبل بھی ہو اس کی ساری ان پٹ پہ، اور رسپانسبل بھی ہو اس پہ ڈیلیور کرنے کے لیے؟ تو اگر اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی فورس کریٹ کر دی جائے کہ اس کو جب بھی خدا نخواستہ اس طرح کو کوئی واقعہ پیش آئے اس کو وہ انویسٹیگیٹ بھی کرے، اور دیگر ایجنسیز بھی، اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی مس ایپ ہو گیا ہے، کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو پولیس اس کے نزدیک ہی نہیں آئے گی۔ قادری صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی شوکت جاوید صاحب ظاہر ہے کہ سابق آئی جی، اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس میں اگر یہ پرپوزل اس کو خوش دلی سے نہیں لیا جا رہا، بددلی پھیل رہی ہے۔ نہیں، کوئی بددلی نہیں پھیلنی چاہیے، یہ کوئی بددلی پھیلنے کی بات نہیں ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جو ایونچولی انہی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا یا ان کے نظام کو مزید اسٹرینتھن کرے گا۔ اب پولیس والے، سر بات یہ ہے نا کہ ابھی تو وہ 10 سال لگانے پڑیں گے جو پوری دنیا لگا چکی ہے۔ اب ہم اگر لگانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی فورس کریٹ کر دیں کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو اس کو کنفرنٹ کیا جائے، تو وائی ناٹ؟ مطلب اس میں میں بالکل نہیں سمجھ پایا کہ کیا وجوہات ہیں جس پہ پولیس اتنی بزد ہے کہ ٹیررزم کا محکمہ ان کے ساتھ رکھا جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قانون اور آئین کے مطابق ان کی درج کی ہوئی FIR جو ہے وہی امپلیمنٹ ہوگی۔ وہی تو ہے وہ میرے خیال میں جگہ ہے جہاں پولیس بھی اس میں اپنا ان پٹ دے گی۔ تو یہ سب کو مل کے کرنا ہے کام، کیونکہ یہ ایک نیا فینومینا ہے پوری دنیا میں، اور اس فینومینا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بہت سارا ریسورس، بہت ساری عقل و دانش اور بہت ساری محنت درکار ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس محکمے کے بننے کے بعد ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہو جائے گا لا انفورسنگ ایجنسیز کو کہ وہ ٹیررزم کے لیے گیئرڈ اپ ہوں گی۔
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روکنا چاہیے یا اس کے خلاف کوئی ایسی بات ہونی چاہیے. جی قادری صاحب, جی شوکت صاحب کچھ کر فرمانا. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا محکمہ مرز وجود میں آ رہا ہے, نہ تو ان کو قانون کا کوئی علم ہوگا, نہ ان کو کوئی تفتیش کا علم ہوگا, اور نہ ہی صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہوگا؟ مطلب پہلے سے کیسے طے؟ تو تفتیش کا کام سکھانے کے لیے, قانون کا کام سکھانے کے لیے ہمیں 2-2 سال پڑھایا جاتا ہے اس سلسلے میں. ان کو تو اسٹیٹ میں بھرتی کر کے آپ محکمہ بنا رہے ہیں, اور جس طرح قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں دہشت گردی کی لہر یا اس کا خدشہ موجود ہے, تو یہ خدشہ ہی نہیں ہے. طالبان اس کو حقیقتاً کہہ چکے ہیں کہ ہم اب ٹارگٹ جو ہے پنجاب کو کریں گے, اور اگلے 2-3 ماہ میں یہ پنجاب میں اگر خدا نہ خواستہ یہ لہر آ گئی تو پولیس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوں گے. ان کا محکمہ وائنڈ اپ ہو چکا ہوگا, نیا محکمہ ابھی گراؤنڈ پہ پوری طرح سے آیا نہیں ہوگا. اگر آ بھی چکا ہوگا تو ان کے پاس نہ ہی وہ ریکوائرڈ ٹریننگ ہوگی, نہ ہی ان کے پاس قانون کا علم ہوگا. تو یہ تو ایک بالکل ڈیزاسٹر سچویشن ہو جائے گی. اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نئے محکمے پہ آپ کوئی 7 ارب روپے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ موجودہ سی ٹی ڈی پہ 38 کروڑ روپے صرف خرچ ہوتے ہیں. جو ناصر کھوسہ صاحب کی کمیٹی تھی اس نے کہا تھا کہ اس محکمے کو یہ تمام ٹیکنیکل انفارمیشن کی سہولیات میسر کی جانی چاہیے. آج 3 سال ہو گئے اس بات کو, اس طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا. نہ وہ کال ڈیٹیل لے سکتے ہیں, نہ کالرز کی لوکیشن لے سکتے ہیں, نہ وہ ایوز ڈراپنگ کر سکتے ہیں. یہ ویسے سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ اختیار پولیس کے پاس کیوں نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک صرف نوٹیفکیشن ہونا ہے, اس کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک نوٹیفکیشن کرنا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی سیکشن 3 کے تحت پولیس کا فلانا محکمہ آتھرائزڈ ہے یہ کام کرے. جی حسین صاحب آپ نے یعنی دونوں کے دونوں آپ نے موقف سن لیا. جی آپ کیا کہیں گے, یعنی پھر کتنی سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یعنی نمٹنے کے لیے اس خطرے سے؟ تھینک یو سو مچ انیک. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی نئے محکمے میں لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوگی, ان کو قانون کا پتہ نہیں ہوگا, وہ ایفیکٹولی کام نہیں کر سکیں گے, آئی ایم سوری, یہ تھوڑا سا اوور ایگزیجریشن ہے. ایسا نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. لازمات ہے جب ایک نیا محکمہ بنتا ہے تو اس کا ایک مفصل قسم کا پروجیکٹ بنتا ہے, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں فیصلہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئے تجربات ہو رہے ہیں اور کوئی نائیو قسم کے ان ایکسپیرینس لوگوں کو لایا جائے گا. میں آپ کو ابھی بھی دوبارہ سے بتاؤں گا کہ ایسا اس کے اندر ہر صورت میں پولیس کی زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کہ نیا بنے گا. بہرحال میں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں خیبر پختونخوا کے لحاظ سے کہ حکومت نے ابھی تک کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ابھی تک اڈاپٹ نہیں کی اور نہ دی ہے. پولیس بذات خود بھرپور طریقے سے جو وہ پہلے کر رہی تھی ابھی تک وہ کر رہی ہے, اگرچہ ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. اور انیک آپ حیران ہو جائیں گے, میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کہ 3 دن پہلے خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں پنجاب کی پولیس کے برابر کی گئی ہیں. اس کا مطلب خیبر پختونخوا جب سے دہشت گردی کا جو مونسٹر ہے وہ کھلا ہے اور اس نے تباہی بربادی مچائی اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا متاثر ہوا ہے, اس کی پولیس کی تنخواہیں سب سے کم, اس کی پولیس کی تنخواہیں کم از کم پنجاب سے کم تھیں. اور ہمیشہ پولیس یہ بات کرتی تھی کہ ہماری تنخواہیں کم از کم پنجاب کے برابر کرتے ہیں, جہاں پر کہ اتنا دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات, جب بھی میں پولیس آفیسر سے ملتا ہوں وہ مختلف قسم کی ڈیمانڈز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کاؤنٹر ٹیررزم, ہم چاہتے ہیں کہ جو فائنینشیل کرائمز یونٹ بنایا جائے, ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے ایک ایسا یونٹ بنایا جائے جس میں سائبر کرائمز جو ہیں وہ اسٹڈی کیے جائیں. فورنسک لیب نہیں ہے. فورنسک لیب ایک چھوٹی سی بنائی گئی یہاں پر, لاہور میں زیادہ زیادہ کیسز کو لے جایا جاتے ہیں, جبکہ یہاں پر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. کوئی کرمنالوجی کے لحاظ سے کوئی اسکول قائم کیا جائے جس میں کہ زیادہ تر یہ کاؤنٹر ٹیررزم کرائمز کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکے, آفیسرز کو ٹرین کیا جا سکے. یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں, ہمیں بتا رہی ہیں کہ پولیس کو ارجنٹلی ایک ریفارمز پیکج کی ضرورت ہے, خاص طور سے خیبر پختونخوا اور ان جنرل پورے پاکستان کے لحاظ سے. انیک ہوتا کیا ہے, ہم بہترین ویپن پولیس والوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جائیں جی آپ دہشت گردوں سے مقابلہ کریں. یہ بہترین ویپن سب کچھ نہیں ہے. در حقیقت ان کو ایک پورے پروجیکٹ کی ضرورت ہے جس کے تحت انہیں کمیونیکیشن ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, انہیں ریسرچ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, انہیں انالیسس کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. وہ ریسرچ کمپلیٹ ہوگی تو انیک معلوم ہے کیا ہونے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دہشت گرد ابھی اٹیک نہیں کر پایا ہوگا کہ پولیس ان کے آماج گاؤں تک پہنچ چکی ہوگی. اور اسی کو انگریزی میں تم اور میں کیا کہتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک. یعنی آپ اگر میں برطانیہ میں رہا اور وہاں پر میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, آپ کی بات جی آپ کی بات بڑھائیں گے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شوکت جاوید صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ اپنے ابھی سہروردی صاحب کی گفتگو سنی اور زعیم قادری صاحب کا بھی غالباً اس بات سے اختلاف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہمیں پہلے سے یہ طے نہیں کرنا چاہیے پولیس آفیسر کو کہ ایک پولیس یعنی کہ وہ جو نیا محکمہ بنے گا اس کے لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا یا وہ ناکام لازمن ناکام ہوں گے؟ جی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص آج بھرتی ہو رہا ہے اور اس کو صرف آرمی کا تجربہ حاصل ہے، وہ کس طرح سے آتے ساتھ ہی تفتیش کرے گا؟ اور اس کو یہ جو اتنے کتابیں ہیں قوانین کی، ہمیں تو وہ سیکھنے میں 2 سال لگے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی کس نے کہا ہے کہ آرمی والے ہوں گے؟ کس نے کہا ہے کہ اس میں آرمی والے ہوں گے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں اس میں پولیس والے زیادہ ہوں گے۔ نہیں سر، نہیں سر، نہیں سر، یہ فیصلہ والی بات ہے۔ دیکھیے سر، یہ فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اس میں تمام کے تمام پولیس آفیسرز ہیں، تمام بہترین قسم کے جو آپ سارا مسئلہ ہے صوبے سے نکال کر ان کو پنجاب کی تاکہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اسٹرانگ طریقے سے افیکٹو طریقے سے وہ پنجاب میں کیوں لوگ اس طرح کا سوچیں گے؟ میں یہ صرف آپ سے اختلاف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے سے کیوں سوچ لیں کہ ایک ادارہ بنایا جائے جس میں آرمی نہیں، لیکن قادری صاحب میرا خیال انکلوڈ کرتے ہیں۔ قادری صاحب آپ بتائیں، قادری صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیجیے۔ سہروردی صاحب، یہ اس سکیم میں جو کہ پرائم منسٹر آفس سے پنجاب گورنمنٹ کو بھیجا گیا چٹھی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہ پولیس کی پریمیسز یوز کی جائیں گی، نہ ہی پولیس کا کوئی بھی افسر اس کے نزدیک آنے دیا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا یہ درست بات ہے۔ یہ درست بات ہے، یہ آپ جا کے دیکھیے اور پھر اس کو اس پر جی قادری صاحب جی فرمائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں، اور شوکت صاحب مجھے جو پتا چلا ہے، ایک منٹ سہروردی صاحب پلیز ان کو پلیز قادری صاحب کو بات کرنے دیجیے، قادری صاحب کو بات کرنے دیجیے سہروردی صاحب پلیز۔ جی قادری صاحب دیکھیں سر، میں نے یہ بات واضح طور پہ کی کہ پاکستان پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں ٹیررزم کے اگینسٹ، بہت جنگ لڑی ہے، خودکش بمبار کو ٹکرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چٹھی کا ذکر یہ کر رہے ہیں، 2 سیکنڈ دے دیں۔ بہت کمپیٹنٹ پولیس آفیسرز، بہت قابل پولیس آفیسرز آج بھی موجود ہیں اور کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں، جن میں میرے بھائی بھی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ میں یہ بات ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف فوج کے لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ان سینئر پولیس آفیسرز کو انپٹ ہونی چاہیے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، شوکت جاوید صاحب تو اطلاع دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں اشتہارات آئے ہیں، بھرتی کے لیے اشتہارات آئے ہیں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ لوڈ کارڈر سر اوپر کے والوں کے لیے بھی آئے ہیں کہ کرنل اور میجرز ہوں گے۔ یہ اسکیم میں ہے، آپ کو میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، ورنہ جھگڑا کس بات کا؟ اگر یہ نہ ہو، اگر پولیس والوں پر ہی مشتمل ایک علیحدہ محکمہ بنانا ہے تو کوئی اس میں کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے۔ پولیس والوں پہ مشتمل نہیں بنانا، پولیس والوں سے مدد لینی ہے، ضرور لینی چاہیے۔ اور جب پولیسنگ کا کام ہے تو وہ آپ پولیس والوں سے ہی کرائیں گے، اور کس سے کرائیں گے؟ یہ پولیس کا کام نہیں ہے سر۔ ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم میں پولیس دنیا ساری میں یہ صرف پولیس کرتی ہے۔ سر آپ ساری زندگی کہتے رہے، 10 سال آپ لوگ کہتے رہے کہ پولیس کا یہ کام نہیں ہے، وی ناٹ گیٹ اپ۔ یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا، ہم نے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ انسرجنسی کے خلاف لڑنا جو ہے وہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسرجنسی اور ٹیررزم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو انسرجنسی ہوتی ہے اس میں دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے۔ جو ٹیررزم ہے اس میں نہ تو آپ کو، پولیس والوں نے یہ کہا کہ وہ جو ٹیررزم ہے اس میں آپ کو، قادری صاحب آپ کے پروگراموں میں ہمیشہ اس طرح سے کراس ٹاک ہوتی ہے، آپ میری بات کو سن لیجئے۔ میری ختم نہیں ہوئی سر۔ نہیں، اس لیے کہ آپ میری بات سن لینا، آپ کی بات وہ آپ اسی کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو ٹیررزم کا کام ہے جو وہ تمام دنیا میں پولیس کرتی ہے۔ اور میں پھر جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ٹیررزم صرف ایک محکمہ بنانے سے کنٹرول میں نہیں آئے گا، اس کے لیے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ جیسے حسین صاحب نے بھی کہا، آپ کو دینی مدارس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو سلیبس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو معیشت کو درست کرنا پڑے گا، آپ کو پاپولیشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہ تمام مسائل ہیں جن کا ایک کمپریہنسو، صرف یہ کہہ دینا کہ پولیس والوں کو نکال دو اس کام سے، یہ قابل نہیں ہے، اور یہی اس چٹھی میں لکھا ہوا ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ویسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ذہین قادری صاحب نے مطلب ظاہر حکومت کا حصہ، لیکن وہ بھی اس بات کو شوکت صاحب تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس آفیسرز کی مدد لینی چاہیے اور ایسا انکلوڈ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا لیٹر یہ پرپوزل آئی ہے۔ میں جواب دے لوں؟ جی جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن باقی مضمرات پر شوکت جاوید صاحب نے روشنی ڈالی ہے کہ وہ ایجوکیشن کی کمی ہے، یہ تو پھر آپ دوسری طرف نکل جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن بہرحال پولیس خود یہ کہتی رہی ہے کہ ہم گیٹ اپ نہیں ہیں اس کرائم کے نظام کو دیکھنے کے لیے، ہم ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کے لیے گیٹ اپ نہیں ہے۔ یہ بارہا ہوئی بات۔
اور اگر کوئی اس طرح کا ایک علیحدہ محکمہ کریٹ میں یہاں فائنل ورڈ دوں گا حسین شاہی سہروردی سے. فائنل ورڈ صاحب کے آخر میں واپس آتا ہوں. پولیس کو اس سے نالا نہیں ہونا چاہیے اور پولیس کے وہ سینئر لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں فائنل ورڈ بولتا ہوں 2-3 پوائنٹس میں. جی سب سے پہلی بات فائنل ورڈ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اور یہ ایکسکلوسیولی پولیس کے پاس ہے. اس وجہ سے میں جو دیکھ رہا تھا جو میں نے پتہ کرایا ابھی تک کہ پنجاب میں جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس آفیسر اس میں ڈومیننٹ میجورٹی میں ہوں گے. ان کی سپورٹ کے لیے آرمی سے کچھ آفیسرز آئیں گے اور کچھ ایکسپرٹیز ان کے پاس آئیں گی. اب خیبر پختونخوا میں پولیس کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ آرمی کے پاس چلا جائے سم تھنگ انڈرسٹینڈیبل ہے میرے لیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پولیس سے اگر یہ لے لیا گیا تو بہت زیادہ زیادتی ہوگی. یہ پولیس کو ڈیمورلائز کرنے کی بات ہے. اگر کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس سے چھین لیا یہ بہت غلط کام ہوگا اور یہ بالکل اس کی اسٹریٹجی کے خلاف. بہت بہت شکریہ سہروردی صاحب, بہت بہت شکریہ. جی فائنل ورڈ زعیم قادری صاحب, فائنل ورڈ. سمجھتا ہوں کہ اس محکمے کا بننا بے حد ضروری ہے اور ایک جامع پروگرام ہونا چاہیے اور یقیناً پولیس کے وہ سینئر آفیسرز جنہوں نے ٹیررزم کو کنفرنٹ کیا ہے ان کی رائے بھی لی جانی چاہیے, ان کو شامل بھی کیا جانا چاہیے. جو انیشیل اشتہار آیا ہوگا وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہوگا جو باہر سے آنے ہیں, لیکن بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. یو میڈ یور پوائنٹ سر, یو میڈ یور پوائنٹ. جی فائنل ورڈ شوکت صاحب. جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کو محفوظ رکھیے گا. اگر یہ محکمہ جس طریقے سے یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے بنا تو یہ 2-3 سال کے بعد آپ وائنڈ اپ کریں گے اور اس کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ شوکت صاحب, یو میڈ یور پوائنٹ. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, ہم نے گفتگو کی. ظاہر ہے کہ اس پر پاکستان کا ہر شہری دردمندی سے سوچے گا اور سنجیدگی سے سوچے گا اور اپنی جان اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے, ہر شہری کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منظم پالیسی اختیار کریں. اور ظاہر ہے کہ پولیس جو فرنٹ لائن کی فورس ہے اس کو ڈیمورلائز کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے کل ہوگی ملاقات 7 بجے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.